अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बावजूद तमाम तर सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के बैंक्स में भी आए दिन नए नए फ्रॉड्स का इंकशाफ होता रहता है और कराची के बैंकों में 10 बरस तक जालसाजी से शहरियों के अकाउंट से रकम निकलवाने का नेटवर्क चलाने वाले खानदान और उससे जुड़े मुलजिमान का पूरा नेटवर्क किस अंदाज में काम कर रहा था आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मजीद आपको बताता चलूं कि इस ज़िम्न में FIA में होने वाली तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल किए गए और मुलजिमान के खिलाफ 25 करोड़ रुपए से जायद की वारदातों का डेटा और ट्रांजैक्शंस जमा की गईं। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची ने निजी बैंकों के खातेदारों के अकाउंट्स पर हाथ साफ करने वाले बैंक अफसरान और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ करोड़ों रुपए के फ्रॉड के सबूत हासिल कर लिए। ग्रुप के खिलाफ तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान गुज़श्ता 10 बरसों से कराची के निजी बैंकों से मुंसलिक हैं, जिसमें अदीबा नामी एक खातून बैंक मैनेजर को मास्टरमाइंड करार दिया गया इस पूरे केस में, जबकि दीगर मुलजिमान में उसके शौहर राजा आदिल, भाई शकील, ब्रांच मैनेजर मुसईद, मजहर हसन सिद्दीकी और ऑपरेशनल मैनेजर फहद आलम खान और दीगर को मरकजी मुलजिम करार दिया गया। FIA के मुताबिक मास्टर माइंड अदीबा अब तक 6 मुख्तलिफ बैंकों में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करती रही और इसके और इसके ख़ानदान के दीगर अफराद के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में 11 मुकदमात दर्ज हैं। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की टीम ने तवील तहकीकात के बाद सबूत और शवाहिद सामने आने के बाद मुलजिमान के इस ग्रुप के खिलाफ अब तक 5 बाकायदा केसेस बनाए, जिनमें 2 मुकदमात और 3 इंक्वायरीज दर्ज की गईं। और हैरत अंगेज तौर पर तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ कि मुतअद्दिद निजी बैंकों की इंतजामिया और आला अफसरान ने सिर्फ अपने बैंकों में सरमाया बढ़ाने के लिए इस खानदान के अफराद को मुसलसल मुलाजमतें दी, हालांकि उन्हें मालूम था कि ये फ्रॉड में दूसरे बैंकों से निकाले गए हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ये गिरोह एक बैंक में फ्रॉड की वारदातों पर निकाले जाने के बाद दूसरे बैंक में मुलाजमतें हासिल कर लेता था। तरीक़ा वारदात ये था कि मुलजिमा अदीबा अवाम को अपनी ब्रांच में टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट में सरमायाकारी पे के लिए जो है वो मरगूब करती और उनको राग़िब करती थी, लेकिन ये रकम इन्वेस्टर अकाउंट्स में जमा कराने के बजाय दीगर अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल कर दी जाती थी, जहां से जाली दस्तखत के ज़रिए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ऐसे इनको मुंतकिल कर दिया जाता था या फिर कैश कर लिया जाता था। सबूत और शवाहिद सामने आने पर FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची में अदीबा, उसके शौहर राजा आदिल, ब्रांच मैनेजर मुसईद, मजहर हसन सिद्दीकी, ऑपरेशनल मैनेजर फहद आलम खान और दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके ब्रांच मैनेजर अदीबा को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने मुकदमात में उन खातेदारों और बैंक मुलाजमीन के एतराफ़ी बयानात भी शामिल किए जिनके अकाउंट्स में ब्रांच मैनेजर अदीबा ने रकम मुंतकिल की। FIA की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अदीबा ने अपने शौहर राजा आदिल के साथ एक मुश्तरका अकाउंट खुलवाया। इस अकाउंट में सिर्फ 1.5 बरस में 6 करोड़ रुपए से जायद डलवाए गए और निकाले गए। बैंकों से लिए गए रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट्स इस्लामाबाद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि इन चेक्स पर दस्तखत और तहरीर अदीबा के शौहर राजा आदिल की तहरीर से मुमासलत रखती है। इस नेटवर्क के खिलाफ मुख्तलिफ लोगों ने शहर के मुख्तलिफ थानों में फ्रॉड के 11 मुकदमात दर्ज करवाए हैं। इस अहम तरीन मामले को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज मसूदी, आप मारूफ क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं और लॉ एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मसूदी साहब। सबसे पहले हम एक तरफ देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इतनी सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाती है, फिर एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग लॉज की बात की जाती है, फिर फैडफ के हवाले से बात की जाती है, तो नो योर कस्टमर नो योर क्लाइंट जो है उसकी बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं। लेकिन इस तरह के केसेस और वो भी एक पूरा समझ लें कि नेक्सस काम कर रहा है, ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, कैसे मुमकिन है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस हसास मौजू पे मुझे बात करने का मौका फ़राहम किया। ये जो मामलात हैं इसको हम उमूमी तौर पे एक आम जो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वाइट कॉलर क्राइम। अब ये तमाम फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं जो अपर सोशियो इकनॉमिक ग्रुप जो हमारी सोसाइटी के वो तालीम याफ्ता महज़ब लोग जिनकी माशरे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है वो कमिट करते हैं इसको। एक वजाहत मुझे यहाँ पे, चूँकि आपने तफसील से जो रिपोर्ट पढ़ी है
اور اس میں خاتون اس میں ایک مرکزی کردار ہے. تو یہاں میں اپنے سامعین کو, ناظرین کو اور آپ کو بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وائٹ کالر کرائم بیسیکلی آرگنائزڈ کرائم ہے. یہ ہے نا, یہ جیسے ابھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ گروہ, اور میں نے آپ سے عرض کیا ٹیکنیکلی وائٹ کالر کرائم جو ہے کرمنالوجی کی ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف وائٹ کالر ہی نہیں ہے, اس کو میں آپ سے ایسے عرض کر دوں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کئی ہیں. یعنی یہ ہمارا جو ٹائٹل آف جاب ہوتا ہے, ٹائٹل آف جاب میں ہماری وائٹ کالر, بلو کالر, پنک کالر, براؤن کالر, یعنی اس طرح کی کئی ہیں جناب. یہ کس میں آتا ہے؟ یہ آئے گا پنک کالر کرائم میں, کیونکہ اس کی خاتون نے شروع کیا, اس لیے اس کو ہم پنک کالر کرائم کہیں گے. میں نے وائٹ کالر کی آپ کو جو تفصیلات سے جو آگاہ کیا, اس کے اندر معاملہ یہ بنتا ہے کہ اس کے اندر وہ شرفا کے جو بظاہر نظر آتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. یہ ٹرم 1930 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی, اور اس وقت چاہے وہ کلرک ہو, چاہے وہ مینیجر ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہو, تو ان کا جو ڈریس کوڈ تھا وہ وائٹ تھا. اس حساب سے اس کو انہوں نے کہا وائٹ. بلو کالر کرائم جو ہے یہ لیبر کلاس کے لیے ہے, ورکرز کے لیے ہے. ان کی جو وردی کا کلر جو تھا وہ ڈارک بلو کر دیا گیا کہ تاکہ جو اس کے اوپر کوئی گندگی نہ لگے. اور یہ جو جینز ہم پہنتے ہیں یہ بھی بلو کالر سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اچھا اب آپ آ جائیں پنک کے اوپر. سیکنڈ ورلڈ وار 1940 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا پنک کالر کو. پنک کالر کیا تھا کہ وار میں مردوں کے علاوہ خواتین کو بھی کئی کام تفویض کیے گئے, کیونکہ مردوں کی تعداد ہو گئی تھی کم. اب کیا ہوا کہ گریجولی جب سروس انڈسٹری نے انہینس کیا تو ان کو پنک ورکرز کہا جانے لگا. ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ تو ایک پوری اس کی ہسٹری ہو گئی کلر کے حساب سے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ جو موڈس آپرینڈی تھا کہ جناب ٹرم فائننس سرٹیفکیٹس کے اندر, کیونکہ لوگ وہاں پہ لانگ ٹرم کے لیے 5 سال 10 سال 15 سال کے لیے رکھ کے بھول جاتے ہیں. ایک تو اس کا فائدہ اٹھایا گیا, اور دوسرا جو بینکس ایڈمنسٹریشن ان کو پتا ہوتا تھا کہ جناب یہ کرمنل ریکارڈ کے اوپر فائر کیے گئے, لیکن پورا کا پورا اسٹاف کو وہاں پہ رکھ لیا. یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے پاکستان میں, اگر یہ حقیقتاً ایسا ہے, کیونکہ اس کے اوپر تو کیسز باقاعدہ درج ہوئے ہیں. اچھا, معاملہ چونکہ ابھی سب جوڈس ہے تو ہم اس کی میرٹ کے اوپر بات کریں. پہلا یہ ہے کہ اس کو اگر ہم قانونی تاثر میں دیکھتے ہیں تو اس میں 406 انوالو ہے پاکستان پینل کوڈ کی, جس کو آپ امانت میں خیانت کہتے ہیں, یا اس کو آپ بریچ آف ٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر یہ پروسیکیوٹ ہوگی, کیونکہ دیکھیں دھوکہ دہی میں اور امانت اور خیانت میں فرق ہے. یہاں پہ میں یہ توجہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ یعنی اکابرین کے علم میں ہوتا ہے, اس کے باوجود ایسی امپلائمنٹ کر لی جاتی ہے, بجائے اس کے کہ ان کو بین کر دیا جائے یا ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان سے میں یہ واضح طور پہ عرض کر دوں قانونی طور پہ کہ 406 میں دھوکہ دہی والی کلوز 420 نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریچ آف ٹرسٹ میں آپ اپنی جائیداد یا اپنی رقم رضاکارانہ طور پہ اس کو دے رہے ہیں, رائٹ. اور اگر آپ اس کے سیکنڈ سینیریو میں آتے ہیں تو پیکا کی سیکشن 12 جو ہے الیکٹرانک کرائم کے زمرے میں آئے گی. ڈیفینیٹلی آج کل چیزیں مینول نہیں ہیں, جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی تو اب ایف آئی اے حکام جو بھی اس کی تحقیق کر رہے ہیں یا تفتیش کر رہے ہیں, میری گزارش یہ ہوگی کہ جو سوال آپ نے اٹھایا یہ اس وقت تک اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی جب تک آپ ریلیونٹ سیکشنز کلوزز اس پہ نہیں لگائیں گے. یہ تو بڑی قانونی پیچیدگیاں ہیں جو اس وقت آپ بتا رہے ہیں, لیکن the point is کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک بینک میں کوئی فراڈ ہو جائے تو بینک اپنی گڈ ول بچانے کے لیے اس چیز کو منظر عام پر نہیں آنا. یہ نارمل ہو, پوری دنیا میں اس طرح کا ہوتا ہے. یہ ایک سیٹل لا ہے کہ اگر
اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کوئی انوالو ہے تو وہ اپنے ڈسمیزل کے بعد اس انڈسٹری میں جاب نہیں لے سکتا انڈر دی سیکشن اینڈ رول آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ ان کو کیسے ملازمتیں مل جاتی تھیں دوسرے بینک صرف اس لیے کہ جناب وہ ڈپازٹ بیس بڑھاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی بزنس جنریٹ کر کے دیتے ہیں. بالکل تو یہ کمپرومائز ہوا نا. جی ہاں بالکل بالکل. ٹھیک. ناظرین جاوید عزیز مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی کال, بریک کے بعد مزید آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک. جی جاوید مسعودی صاحب, نوئنگلی کہ جناب یہ کرمنل بیک گراؤنڈ ہے کسی اور, ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر آپ کریڈٹ کارڈ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی ہسٹری جنریٹ ہوتی ہے اور وہ تمام بینکس میں آپس میں ڈسکس ہوتی ہے, وہ اسٹریم ہوتی ہے اور ایک کی ہسٹری جو ہے وہ کریڈٹ ہسٹری ہر بینک کو پتہ ہوتی ہے. تو یہ ملازمین, میرا سوال یہاں پہ اگین یہی ہے کہ یہ 4-5 لوگ جو ہیں یہ ایک بینک سے نکالے گئے اور دوسرے بینک میں ان کو رکھا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر تو جو ہائی اپس ہیں مختلف بینکس کے ان کو اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے. جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک مینول ہوتا ہے, اس مینول کے اندر ان کے سرکولرز ہوتے ہیں, نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں, جن یعنی آپ رولز اینڈ ریگولیشن کے انڈر میں یہ کمرشل بینکس کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ بینکنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہمارے مرکزی بینک کا موجود ہے اور ایک ہے CPD کسٹمر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کہ جہاں پہ اس طرح کی شکایات بھی درج ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ادارے کے وہ افراد کے جو ذمہ دار ہیں, جو اکابرین ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے, اب وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. وہ مصلحتاً ہوتی ہے یا بہتر وہ جانتے ہوں گے, لیکن قانون ان کو یا رولز یا ریگولیشنز اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں. پبلک کا جہاں تک کہ معاملہ ہے اوبویسلی وہ اپنی شکایت پہنچا سکتے ہیں. سمہاؤ کیا ہوتا ہے, یہ اسکیم وغیرہ زیادہ تر اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر میرا کریڈٹ کارڈ جو ہے نا ڈیفالٹ ہو گیا تو کوئی دوسرا وہ مجھے یعنی کریڈٹ نہیں دے گا, لیکن ملازمتوں کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں اور وہ یہی ہیں کہ ان کو بزنس چاہیے ہوتا ہے اور بزنس یہ لا کے دیتے ہیں کیونکہ ان کے معذرت کے ساتھ انفیئر ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اور ان کے سر ایٹ واٹ کاسٹ, کیونکہ آپ ایک طرف تو وہ اگین جو نا نوئنگ یور کلائنٹ, نوئنگ یور کسٹمر, اور یہ بڑی اسٹرنجنٹ ریگولیشن جو ہیں, اور آپ فیٹف کے حوالے سے بات کریں, اینٹی منی لانڈرنگ لاس کے حوالے سے بات کریں, تو یہ ساری چیزیں ہونا وہ بھی ہمارے سینٹرل بینک کی ناک کے نیچے یا جی اسی کے نیچے ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوری ذمہ داری اس پورے ایونٹ کی یا اس جیسے کئی ایونٹ, اور یہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں, یہ جب ہوتے ہیں تو اس کے لیے مرکزی بینک کوئی بھی جو ہے قانون کو حرکت میں نہیں لاتا اور یہ ساری چیزیں مصلحت کا شکار ہوتی ہیں. اس کے اگر حل کی طرف آپ آئیں تو اسٹیٹ بینک کو اپنا وہ فعال کردار ادا کرنا پڑے گا کہ جو خود ان کے اپنے قوانین یا رولز ریگولیشنز میں موجود ہے, اور ان کے افسرانے والوں کو باقاعدہ طور پہ ان کی تفتیش کرنی پڑے گی, ان کالی بھیڑوں کو نکالنا پڑے گا, کیونکہ یہ کام تو اس سے پہلے بھی کئی ہوتے رہے ہیں اور ابھی مزید بھی ہوں گے. پیرالل بینکنگ ہوتی رہی ہے. ایک زمانے میں تو یہاں تک تھا, شاید آپ کو یاد ہو جب 92 میں ریسیشن آیا تھا ڈالرز کا, اگر آپ کو یاد ہو, تو اس زمانے میں یعنی پرائیویٹ ٹریول کوٹا کے نام سے ایک اسکیم شروع کی گئی تھی. اس پہ ڈالرز یہ جاتے تھے پاسپورٹ کے اوپر زائرین کے لیے جو ایران جاتے تھے, اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ایک لیٹر کمرشل بینک کو جاتا تھا, اس کے ذریعے ان کو دیے جاتے تھے, اور یہ یعنی بینک ریٹ سے لے کے اور مارکیٹ ریٹ کے اوپر اس کو سیل کرتے تھے. اس میں اسٹیٹ بینک کا عملہ ملوث ہوتا تھا, اس میں کمرشل بینک کے مینیجر حضرات ملوث ہوتے تھے. یہ پورا ابھی بھی یہ جو ڈالر سپائک گئی تھی اور اس کے اوپر اسپیکولیشن جتنی بھی ہوئی, اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے خلاف انکوائریز ہوئی ہیں, بینکوں کے خلاف, ان کے اسٹاف کے خلاف. بات یہ ہے کہ مسعودی صاحب, یہ ہم نے تو سنا تھا جناب یہ بے نامی اکاؤنٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
اکاؤنٹس کے اندر ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے کافی عرصے سے کوئی ان اینڈ آؤٹ نہ کیا ہو, کوئی کیش ودرال نہ کیا, ڈورمنٹ اکاؤنٹس وغیرہ میں کرتے ہیں جی, ڈورمنٹ اکاؤنٹ کے اندر. لیکن مسئلہ سارا یہاں پہ ہے کہ جو لانگ ٹرم ڈپازٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے, سرٹیفکیٹس وغیرہ لے کر بیٹھے ہوئے, ان کو تو یہ ایک اطمینان ہے کہ جناب ان کی انویسٹمنٹ سیو ہے, لیکن ان کی انویسٹمنٹ وہاں پر ہے ہی نہیں. تو اٹس ٹائم فار چیک کہ جناب جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ کم از کم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں. اگر بینک کا عملہ ہی ان کو یہ ایک رسیدیں دے رہا ہے کہ جناب یہ ریسیٹس آپ کی ہیں, لیکن وہ ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس کا تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ کنزیومر کو, کسٹمر کو بھی سو نہیں جانا چاہیے, منتھلی اسٹیٹمنٹ لینا چاہیے, 6 منتھلی تو لازمی لینا چاہیے, اور سب سے عام اینول, جب جیسے ابھی بینک کلوزنگ آنے والی ہے تو کم سے کم وہ شخص کہ جس کی اگر اوورسیز ارننگ ہے اور وہ یہاں انویسٹ کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ میں بچی کی شادی کروں گا یا بیٹے کو باہر بھیج دوں گا, تو یہ چیک اینڈ بیلنس یہاں سے شروع ہونا چاہیے. اور پھر ڈیفرنٹ ٹرانزیکشن کو اسٹیٹ بینک سے ویریفائی کرانا چاہیے. کسی بھی مس اپروپریشن کی صورت میں فوری طور پہ سی پی ڈی سے رابطہ کرنا چاہیے. اگر سی پی ڈی نہیں اس کے اوپر توجہ دے رہی تو بینکنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سے ملنا چاہیے, یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اپروچ کرنا چاہیے. اور اگر وہاں بھی صورتحال نہ ہو تو عدالت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, باقاعدہ طور پہ ان پہ باقاعدہ فراڈلنٹ ایکٹ کے تحت. لیکن اس کیس میں یہ کوئی انڈیویجول کا نہیں تھا, وہاں تو وہ جناب برانچ مینیجر بھی ملوث ہے, تو آپریشنل مینیجر بھی, پورا نیکسس تھا نا پورے سسٹم. سر میں نے آپ سے عرض کیا کہ دس از این آرگینائزڈ کرائم, اٹ کین ناٹ بی ڈن بائی این انڈیویجول. یہ ممکن بھی نہیں ہے, ایک آدمی کر بھی نہیں سکتا کہ آپ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں, آپ مجھے پیسے ڈپازٹ کروا رہے ہیں, میں آپ کو بینک کی سلپ اسٹیمپ کر کے دے رہا ہوں, لیکن اکاؤنٹ فور نہیں ہو رہا, وہاں پہ ڈپازٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یو آر ٹرسٹنگ اپون می اینڈ بینک ایز ویل. آپ کا تو اطمینان ہے نا کہ بھائی آپ ایک بینک میں آئے, یعنی آپ مجھے دیکھ کے تھوڑی پیسہ دے رہے ہیں, آپ تو بینک کو دے رہے ہیں. اچھا, اور کسٹمر کو الٹیمیٹلی یہ بتائے کہ اس کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ اس کا دیندار اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ تو اپنا کام کر گئے. ایسے کتنے واقعات ہوئے ابھی کوئی 6-8 مہینے پہلے, کوئی میں نام تو نہیں لوں گا اس بینک کا, اس کے مینیجر صاحب تقریباً اتنی ہی رقم تھی وہ لے کے فرار ہو گئے تھے, اور شام کے 6 بجے تک وہ موجود تھے برانچ میں. اچھا جناب 6 بجے تک ان کی موجودگی تھی, اور پھر اگلے دن خبر آئی ہے کہ کوئی 26 یا 25 کروڑ. اصل میں یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جو بینکس ہیں وہ بھی ذرا معاملے کو دبا دیتے, گڈ ول خراب ہو, پھر ان کے بینکوں پہ رن نہ آ جائے, ایک جو اس کے بینک کی نیک نامی جو ہے وہ خراب ہوگی. تو یہ, اور انلیس انٹل وہ جو فراڈ اسکیم اس وقت باہر آتا ہے کہ جب وہ ان کے بھی قابو سے باہر کی چیز ہوتی ہے. جناب بالکل. اب اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک کمیشن بنانا چاہیے, اور وہ اس کو انفارمیشن کمیشن کا نام دیا جائے, وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے رہے. ان کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ اینڈ آف دی ڈے آف اینی برانچ کیا یعنی انورڈ کیا ہے, آؤٹ ورڈ کیا ہے, ان کا ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ کمیٹیز بننی چاہیے کہ جو کم سے کم کوارٹرلی جا کے وہاں پہ ریڈ کرے, چھاپا مارے, اور وہ کسی کے علم میں نہ ہو. پھر کچھ اپنے ہی ملازمین کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ یہاں پہ کوئی بھی ہونے والی ایب نارمل ایکٹیویٹی کو فوری طور پہ رپورٹ کیا جائے. وسل بلوئر لا وغیرہ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور بالکل. اور کوئی ان کو ایک پورٹل بنانا چاہیے کہ جو پبلکلی اپنے کسٹمرز کو کہیں کہ آپ بلا تعامل اپنی شکایت درج کرائیں, آپ کو مینیجر سے پرابلم ہے, آپ کو چیف کیشیئر سے پرابلم ہے, یا آپ کو کسی اسٹاف سے پرابلم ہے, علاوہ آپ کے بیہیویئر کے یا آپ کی جو نا ڈپازٹ اینڈ ٹرانزیکشن کے. کیونکہ دیکھیے صاحب بات ایک سمپل سی ہے, بات یہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ طوالت کا شکار ہوتے ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آزاد ہو کے گھوم رہے ہیں, اور ایسا اس میں بھی امکانات ہیں. ویسے تو ہمارے ادارے خاص طور پہ ایف آئی اے اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے. میں آپ کو سی پی سی کے ایک رول کا بھی اگر میں حوالہ دوں, 37 آرڈر ہے اس کا, سی پی سی کا. کیا کہتا ہے 37 آرڈر جو ہے وہ یہ آپ سے بات کرتا ہے سمری سوٹس وغیرہ کے متعلق. جیسے 489 آپ نے سنا ہوگا, جب چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو اس پہ سمری سوٹ فائل کیا جاتا ہے. سمری سوٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ریکوری کے لیے, اچھا رائٹ, تو یہ اس کے متعلق آرڈر ہے. اس کا یعنی اس کا یوں کہ سمجھ لیں کہ اس کو ایسے ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے کہ 6 مہینے میں آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کی تھی کہ سیکشنز ریلیونٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سیکشن اگر ریلیونٹ نہیں ہوں گی
تو جو وکیل دفاع ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا, پروسیکیوشن کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا, اور جن کو چھوٹنا ہوگا وہ وہیں قانونی چیزوں سے چھوٹیں گے. اور یہ صرف معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ ایف آئی اے میں دے دیں یا اس کو ایف آئی اے جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرے یا آپ پولیس میں ایف آئی آر کٹوا دیں, اس کے علاوہ ڈائریکٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 کے بھی کروائیں. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. جاوید عزیز مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر کرائم جس کی اور چیزیں بھی اس وقت جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور اگین ایک کال ہے کہ جناب جن لوگوں کی ایک لانگ ٹرم ڈپازٹس ہیں بینکوں میں, وہ کم از کم چیک رکھیں اپنے اسٹیٹمنٹ, منتھلی, کوارٹرلی, ہاف ایئرلی یا ایئرلی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں. ایک چھوٹے سی بریک کی کال, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں جان بچانے والی ادویات, لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں ان کی شارٹیج ہے, قلت ہے, قلت کیوں ہے, اور کیا وجہ ہے اس وقت جو پرائسنگ, جو ڈرگ پرائسنگ کا جو معاملہ ہے وہ کیوں اٹکا ہوا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں. انتہائی اہم مسئلہ اس وقت ڈسکس کریں گے, اور معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مارکیٹس ہیں ان میں ادویات دستیاب نہیں, اسپیشلی جو لائف سیونگ ڈرگز کی بات کی جاتی ہے, جان بچانے والی ادویات کی بات کی جاتی ہے, وہ اس وقت مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں, ان کی بڑی قلت ہے. اور ایسے میں جو مریض ہیں وہ مجبور ہیں کہ یا تو وہ اسمگلڈ جو ادویات ہیں وہ استعمال کریں, یا پھر غیر معیاری ادویات یا جعلی ادویات جو ہے وہ بھی اس وقت بڑا کاروبار عروج پر چل رہا ہے. کیوں قلت ہے؟ کیونکہ ایک بنیادی وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جناب پاکستان میں اس وقت پیداواری لاگت جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے, اور جو را مٹیریل ہے, ہماری ڈومیسٹک جو فارما انڈسٹری ہے, ان کا جو را مٹیریل یہ 95% امپورٹڈ ہوتا ہے, تو وہ را مٹیریل مہنگا ہونے سے یہاں پر پیداواری لاگت کافی بڑھ گئی ہے, اور حکومت یعنی وزارت صحت اور فارما سیکٹر کے درمیان ایک ٹسل اس وقت چل رہی ہے. معاملہ کتنا سنگین ہے اور صورتحال کیا ہے ہم جانیں گے. میاں خالد مصباح صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے, اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خالد مصباح صاحب. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک ڈیڈ لاکس ہیں, کہ معاملہ جو ہے یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے جناب کہ آپ اس کو آپ اس کی پرائسنگ کا جو ایشو ہے اس کو حل کریں, تھوڑا سا اس کی قیمتوں میں اضافہ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام میں اس وقت قوت استطاعت نہیں ہے, قوت خرید کی استطاعت نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. جی عمران صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دس اپرچونٹی. یہ بڑا اہم ایشو ہے جو آپ نے رائٹلی اپنے پریمبل میں جنریٹ کی, جو تھاٹس آپ نے. سر اس میں جو گزارش کروں گا ایز این انڈسٹری, ہم پچھلے 2-3 سالوں سے گورنمنٹ کو میٹنگز میں بھی, میڈیا کے تھرو بھی, پرنٹ میڈیا کے تھرو بھی, انٹرویوز میں بھی, ہر لیول پہ یہ گزارشات کرتے رہے ہیں کہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک میں ہسٹوریکل لیول پہ چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال ڈیٹ سے بجلی کے ریٹس, روپی کی ڈی ویلیویشن اور انفلیشن, جنرل بینک کے مارک اپ ریٹس, باقی چیزیں بھی ایڈ آن ہو گئی ہیں. ڈی ویلیویشن کا تو ہم سالمہ پہلے ہی کہہ رہے تھے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارے امپورٹڈ را مٹیریل ہیں جو کہ 95% تقریباً پاکستان میں امپورٹ کیے جاتے ہیں, جس طرح آپ نے رائٹلی کہا, وہ بہت آؤٹ آف ریچ ہو چکے ہوئے ہیں. اب دنیا میں اس چیز کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے نقصانات پہلے دیکھنے چاہیے. اس کے 2 نقصانات ہیں. نمبر 1 جو آپ نے بات کی کہ خدا نخواستہ شارٹیجز کی وجہ سے مارکیٹ میں 2 نمبر ادویات کو موقع مل جاتا ہے آنے کا, مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے جو کوانٹٹی پراپرلی جب اویلیبل نہیں ہوتی مینوفیکچررز کی طرف سے, بیکاز وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی ہائی کاسٹ آف بزنس میں, اتنی مہنگائی میں وہ کس طرح وہ پروڈیوس کریں. دوسری سائڈ بھی اس کی دیکھنا بہت ضروری ہے. جو دوسرا اس کا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیشنٹس کا. جی خدا نخواستہ پیشنٹس در بدر پھرتے ہیں اور بڑی بڑی ضروری ادویات ہوتی ہیں. میں کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. فار ایگزامپل ٹی بی کی ادویات ہیں, فار ایگزامپل اینٹی بایوٹکس ہیں جس میں موکسسلن ہے, سیفراڈین ہے, فار ایگزامپل پین کلرز ہیں, نیپروکسن, ڈیکسامتھاسون, اور بڑی ضروری ادویات ہیں جس طرح ہیپرین ہے. ہیپرین اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو بلڈ روکنے کے لیے اوپن ہارٹ سرجری میں بھی استعمال ہوتی ہے, اس کی شارٹیجز ہوئی ہیں. ہیپرین کا ایگزامپل میں دیتا ہوں, اگر ایز این ایگزامپل ہیں تو بہت زیادہ ایگزامپل, لیکن ایک ایگزامپل میں آپ کی اجازت سے دوں گا. اس کی جو ہارڈ شپ کیٹیگری میں فار ایگزامپل قیمت مانگی گئی ہے انڈر دا پرائسنگ پالیسی اپرووڈ جو کی ہوئی ہے, جو وفاقی کابینہ کی اپرووڈ پالیسی ہے, وفاقی کابینہ کی بنائی ہوئی پالیسی ہے 2018 کی, اس کے مطابق 1300 سے 1400 روپے بنتی ہے. اب اس وقت مارکیٹ میں بہت شارٹ ہے اور امپورٹڈ آ رہی ہیں, اور امپورٹڈ 3,000 کی آفیشلی بیک کر رہی ہیں. اب یہ ایک ایسا
صورتحال ہے جو بڑی افسوسناک بھی ہے، اور انفارچونیٹلی نہ صرف پیشنٹس پہ اس کا بوجھ پڑ رہا ہے بلکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ، جو کہ گروتھ کی طرف جا رہی تھی، جو کہ ایکسپینشن کی طرف جا رہی تھی، جو کہ ایکسپورٹ مارکیٹس کو دیکھ رہی تھی اور نئی انویسٹمنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، اس پہ بھی اس کا بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے۔ اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ ملٹی نیشنل زیادہ تر کمپنیز پاکستان سے جا چکی ہیں اور باقی بھی جانے کا سوچ رہی ہیں، اور لوگ نئی انویسٹمنٹس اس سیکٹر میں کرنے کے بجائے سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی اور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں، بیکاز لانگ ٹرم میں اگر اسی طرح حالات چل رہے ہیں ایک دو سال تو برداشت ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پرائسنگ پالیسی لاسٹ تو اس وقت بینچ مارک ڈالر کیا تھا؟ آج تو ڈالر تقریباً 280 کے قریب ہے، اس وقت کیا تھا؟ دیکھیں یہ جو ہارڈشپ کیٹیگری کے کیسز ہوتے ہیں، یہ جب پہلے دفعہ فائل ہوئے ہیں تقریباً 2 سال پہلے، اس وقت ڈالر 200 سے نیچے تھا جی، 180 190 کے قریب تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پرائسنگ پالیسی کے تحت ہمیں 7 سے 10% ایک انکریز ملتی ہے سالانہ طور پہ جولائی کے مہینے میں فائنینشیل ایئر کے اینڈ پہ، لیکن وہ 7 سے 10% لنکڈ ہوتی ہے ود انفلیشن، ود جو سیلریز بڑھ جاتی ہیں، بجلی کے بل بڑھ جاتی ہیں، وہ اس چیز کو نہیں کور کرتی ہیں کسی بھی طرح کے۔ ڈالر 180 سے آپ کو پتا ہے 300 ٹاپ گیا تھا، اور ابھی بھی اتنی تگدو کے باوجود 285 پہ ہے، اور آگے پریشر ڈالر پہ رہنا ہی رہنا ہے، بیکاز انفارچونیٹلی ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے آگے IMF پروگرام جس طرح ابھی گورنمنٹ نے دوبارہ کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہوگا، تو ڈالر پہ تو پریشر رہنا ہے۔ ہم تو 100 دفعہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 180 کے ڈالر ایک کنونسنگ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے نا کہ جس طریقے سے پیٹرولیم پرائسز جب آتی ہیں تو اس میں یا جو ہمارے بلز ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے بل، تو اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ حکومت ایڈجسٹ کرتی ہے، تو یہ کنونسنگ پوائنٹ نہیں ہے یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے آپ کی ٹریڈ کے اندر گورنمنٹ کے لیے؟ عمران بھائی یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور ہم نے کافی میٹنگز میں اور میڈیا میں چیز اجاگر کی ہے کہ پیٹرول کی خاص طور پہ گورنمنٹ دیکھیں ہر 2 ہفتے بعد 12 بجے رات کو چاہے قیمت 100 روپے بڑھنی ہو یا 10 روپے کم ہونی ہو، وہ فوراً سے پہلے اناؤنس کرتے ہیں، بیکاز وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں کہ اگر ہم اس کو کنٹرول آرٹیفیشلی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور پرابلم زیادہ بڑھتی ہیں۔ تو یہ آپ کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، اور ہم میں سے 100% ایگری کرتے ہیں کہ ڈالر پیرٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا ان کو، اور فوراً سے پہلے دیکھنا چاہیے اور ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ہاں گورنمنٹ ہمیں انشور کر دے کہ فار ایگزامپل وہ ہمیں 200 روپے کا ڈالر ساری عمر دیتے رہیں گے تو ہم یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے ہارڈشپ کیٹیگری کی، بٹ انفارچونیٹلی ایسی صورتحال کوئی نہیں ہے۔ اس انڈسٹری کو کوئی ایک قسم کی سبسڈی نہیں دی جاتی، چاہے بجلی کی مد میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی مد میں ہو، چاہے ایکسپورٹ ری فائننس کی مد میں ہو، ہمیں مارکیٹ کے مطابق کمپیٹ کرنا پڑتا ہے پوری دنیا کے ساتھ اور لوکلی بھی، اور اس میں اس صورتحال میں کام کرنا ممکن تو دور کی بات ہے، ناممکن سے بھی اگر کوئی اگلا لفظ ہو تو وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے ایک سبق تو یہ سیکھا نا کہ آپ کا جو را مٹیریل ہے ظاہر ہے کہ وہ امپورٹ بیسڈ ہے سارا، تو اس کے اوپر اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر کام کیا جائے، ورنہ آپ کی 95% ڈیپینڈنس جو امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر ہے وہ تو اس انڈسٹری کو پورا تباہ کر دے گا۔ آپ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ وہاں پہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر کیا ہے؟ عمران صاحب اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی جس طرح ہوتا ہے ہم دنیا سے لیٹ چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ 2021 میں گورنمنٹ نے ایک API پالیسی یعنی ایکٹیکل انگریڈینٹ جسے خام مال یا را مٹیریل کہا جاتا ہے، اس کی ایک پالیسی دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 2021 میں، لیکن دنیا میں یہ پالیسیاں 20 سال پہلے وجود میں آ گئی تھیں، لیکن اب یہ آ گئی ہے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لوگ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہی لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو لوکل ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ انڈسٹری نے سروائیو یہاں پر نہیں کرنا یا اس نے پھلنا پھولنا نہیں ہے تو یہاں پر وہ اتنی انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی حوالے سے بھی کیوں کریں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے، آلدو وہ پالیسی اچھی ہے لیکن اس کے آنے کے باوجود یہ سوالیہ نشان ان کو روک کے بیٹھ رہا ہے کہ وہ کھلم کھلا اس فیلڈ میں آ کے انویسٹمنٹ نہ کریں۔ جی اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22%، ظاہر ہے کہ اس وقت پالیسی ریٹ ہے اور کمرشل اس کے اوپر چلے جائیں تو وہ 30+ ہے، تو ایسے میں تو ڈومیسٹک اکانومی آپ کی فلرش کر ہی نہیں سکتی، چاہے آپ کوئی بھی کاروبار لے کر بیٹھ جائیں، ادر دین صرف ہماری جو بینکس ہیں وہ ہیوج پروفٹس بنائیں گے اپنی انٹرسٹ انکم کے اوپر، باقی تو آپ بھول جائیں کہ کوئی بھی آپ کی انڈسٹری فلرش کرے گی۔ عمران بھائی دیکھیں اس میں میں ایک بات ضرور کہوں گا، دیکھیں ایکسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اس چیز کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈیا کا ایگزامپل لیں، ابھی جون 2023 تک ان کی اس سال فائنینشیل ایئر میں 25 ارب ڈالر کی فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ تھی، اور اگر آپ آخری 12 مہینے دیکھ لیں یعنی جو اکتوبر اور نومبر میں سال کلوز ہو رہا ہے، ان کا 12 مہینے کلوز ہو رہے ہیں، اس میں 28 بلین بھی وہ کراس کر چکے ہیں۔ اب وہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہائی مارک اپ ریٹ میں بھی ہم سروائیو اور کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ
اتنے ہائی مارک اپ ریٹ میں کسی بھی قسم کا بزنس کرنا مناسب نہیں رہ گیا اور بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ باقی انڈسٹریز کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹرانسفر کر سکتی ہیں کسٹمر کے اوپر. ہماری سچویشن میں یہ بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے، بیکاز قانون دنیا کا سب سے سخت ترین قانون ہے یہاں، پرائس کنٹرول کا بھی، ڈرگز کا اور ادروائز بھی. اگر میں آپ کو انڈیا کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہوں گا، ابھی جولائی 2023 میں انہوں نے جان وشواس بل کے نام سے امینڈمنٹ کی ہے اپنے ڈرگ ایکٹ میں، جو 27 جولائی 2023 کو پاس ہوا ہے. اور اس میں انہوں نے بلکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے خدا نہ خواستہ جو سب اسٹینڈرڈ ادویات کی ہیں اس کی سزائیں بھی کم کر دی ہیں. یعنی کہ وہ انڈسٹری کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہیومن ایرر ہو جاتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے انڈسٹری کی پھلے پھولینا، آبویسلی کاؤنٹر فیٹ، ان لائسنسڈ، ان رجسٹرڈ کی بہت سخت سزائیں ہیں. یہاں تو ہر چیز کی بہت سخت سزا ہے، مائنر سے مائنر اوفینس کی بھی. لیکن اگر ہم ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیں، ہم انڈسٹری کو ایک موقع دیں پھلنے پھولنے کا، یہ 2 سے 3 سال کا موقع چاہیے. کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمیں 10 سال چاہیے یا 15 سال چاہیے. لیکن اگر وہ ہم نے اس ٹائم پہ نہ دیا اس انڈسٹری کو یہ موقع، تو انفارچونیٹلی ہم شاید ہمیشہ کے لیے جسے کہتے ہیں کشتی کھو بیٹھیں گے. جی، اور اسپیشلی کووڈ کے بعد تو یہ سمجھا جا رہا تھا پوری دنیا میں جو اگر کہیں پہ سنگل لارجسٹ کسی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ہوئی ہے. اور یہ قیاس کیا جا رہا تھا، توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں بھی اس سیکٹر کے اوپر ہو، لیکن ایسا انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. سر دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کووڈ جیسی کوئی وبا دوبارہ اس وقت آ جاتی ہے اور دنیا کی سپلائی لائنز را مٹیریلز کی بند ہو جاتی ہیں، ہماری آلریڈی یہ 262 ادویات جو ہارڈ شپ میں ہیں اور اس کے علاوہ متواتر اور ادویات بہت قلت ہے ان کی مارکیٹ میں. خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس سے سپلائی لائن ڈسٹرب ہو جائیں، کووڈ کی صورتحال ہو، خدا نہ خواستہ جس طرح یوکرین کی جنگ چھڑ گئی اور یورپ میں ایک گندم اور انرجی کا بحران پیدا ہو گیا، تو ہم اس وقت بہت ہی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، پریکیریس سچویشن میں ہیں. اگر ہم نے اس اسینشل انڈسٹری کا اس وقت دھیان نہ رکھا، ہم نے اپنی انوینٹریز مینٹین نہ کی، ہم نے اپنی را مٹیریل کی سپلائیز مینٹین نہ کی، ہم خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں داخل ہو گئے تو کووڈ میں، ارتھ کویکس میں، فلڈز میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر لیا تھا، بیکاز ہمارے ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ موجود تھی. لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ویسی کوئی بھی صورتحال آئی تو کیونکہ کووڈ 19 کے بعد اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں آئی، انڈسٹری میں وہ پالیسیز نہیں دی گئیں جس طرح آپ نے کہا دینی چاہیے تھیں، تو خدا نہ خواستہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ جس طرح ابھی میں نے کہا ہے اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسی صورتحال میں ہوں گے کہ اس کا کوئی آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی لفظ بھی ایگزسٹ کرتا ہے ہماری ووکیبلری میں. اس کے جو جینین مسائل ہیں حکومت کو اس کی طرف ہر حال میں دیکھنا پڑے گا. اور اسپیشلی جو پرائسنگ جو اس وقت ڈسپیوٹ چل رہا ہے، حکومت کو اس کے اوپر، اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری، آف دی کنٹری مین. بہت بہت شکریہ. میاں خالد مصباح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.